वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे आज की जो सबसे बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलेक्शंस के हवाले से, और फैसले के चंद घंटों के अंदर अंदर ही जो वफाकी काबीना है उसका भी इजलास हुआ और उन्होंने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जो 3 रुकनी बेंच था उसने कल जो समाअत की गुज़िश्ता रोज़, उसके बाद उन्होंने कहा था कि आज फैसला सुना दिया जाएगा। सो आज वो बेंच बैठा और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जो फैसला था वो सुना दिया। उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया था इलेक्शंस को पोस्टपोन करने का 22 मार्च का, उन्होंने कहा कि वो एक गैर आइनी फैसला था। उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत ने जो तारीख दी थी उस तारीख को के फैसले को बहाल किया जाता है, और उन्होंने कहा कि अब मई में इलेक्शंस जो हैं वो होंगे। ये ताख़ीर थोड़ी सी जो हुई है वो इसलिए क्योंकि 13-14 के करीब दिन इलेक्शन कमीशन ने ज़ाया कर दिए, काम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 8 अक्टूबर की तारीख देख के जो इलेक्शन कमीशन है उसने अपने दायरा इख्तियार से तजावुज़ किया। उन्होंने कहा कि अब रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ जो अपील्स जमा करवाना है उसकी आखिरी तारीख जो है वो 10 अप्रैल को होगी। 17 अप्रैल को इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसला करेगा। जो हतमी लिस्ट है वो 18 अप्रैल को शाये की जाएगी और इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल तक अलॉट किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें ये भी कहा गया कि जो वफाकी हुकूमत है वो 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए जो है उनका फंड जारी कर दें, और उन्होंने कहा कि 11 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट जमा करवा दे कि पैसे आए हैं कि नहीं। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो सिक्योरिटी प्लान है पंजाब की निगरान काबीना चीफ सेक्रेटरी वो भी इस पर रिपोर्ट जमा करवाएं। खैबर पख्तूनख्वा जो इलेक्शंस हैं उन पे ऑब्वियसली फैसला या तारीख जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी। उन्होंने ये कहा कि वहाँ क्योंकि अभी तक तारीख दी ही नहीं गई थी, सदर ने दी नहीं थी, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर की जिम्मेदारी थी, तो उन्होंने कहा कि वो रेलेवेंट फोरम पे जो इशू है उसको सुना जाए। तो उसको कहा जा रहा है ये कि अब वो पेशावर हाई कोर्ट में जहाँ ये मामला था वहीं से टेकअप किया जाएगा। चंद घंटों में ही ऑब्वियसली ये इत्तला आई कि जो वफाकी काबीना है का एक इजलास हुआ और वहाँ इस फैसले को मुस्तरद कर दिया गया। इसके साथ साथ ऑब्वियसली दोनों साइड्स जो हैं, अगर हम कह सकें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत की तरफ से वही गुफ्तगू हुई जो हम पहले भी सुन रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑब्वियसली खुशामदेद कहा इस फैसले को। उन्होंने कहा कि आइन और कानून की जीत हुई है, और उन्होंने कहा कि अब जो पंजाब है उसमें इलेक्शन वक्त पे होंगे, और जो नज़रिया ज़रूरत है उसको दफन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। हुकूमत की तरफ से अभी तक आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी उन्होंने एक मीडिया टॉक की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी इज्तमाई दानिश से ये फैसला करना चाहिए था। लार्जर बेंच का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये वो सिर्फ अफसोस का इजहार कर सकते हैं इस 3 रुकनी बेंच के फैसले पर, और इस बात पे भी अफसोस का इजहार किया कि सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों और उनके वकला के मुतालबात पर गौर नहीं किया। इस सारे मामले पर गुफ्तगू करने के हमारे साथ मौजूद है बिलाल खयानी साहब, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, और हमें ज्वाइन करें बैरिस्टर असद रहीम खान साहब, माहिर कानून हैं, कॉलम भी लिखते हैं, हमारे कॉलीग भी रहे हैं डॉन न्यूज़ पर। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। बिलाल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। बिलाल साहब, कैबिनेट ने मुस्तरद कर दिया, आई मीन हाउ आर वी टू इंटरप्रेट इट? अभी तक तो फैसला जो है वो ज़्यादातर ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन के हवाले से था। आप लोगों की जिम्मेदारी सिक्योरिटी और फाइनेंस के हवाले से है। अभी इत्तला ये भी आई है कि शायद पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे ताउन करेंगे। तो सर ये समझाएं कि ये जो मुस्तरद करने का है, क्या ये सिर्फ एक मॉरल पोजीशन है या इसको कोई, बिकॉज ऑब्वियसली इलेक्शन तभी होगा जब वफाकी हुकूमत कोऑपरेट करेगी, और इसके कोई और भी रैमिफिकेशंस हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरिफा साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, आज बदकिस्मती से जो फ़ैसला हुआ है वो जैसे वज़ीर आज़म साहब कुछ देर पहले पार्लियामेंट के फ्लोर पे कह रहे थे, ये आज अदल का इंसाफ का कत्ल हुआ है।
اور جہاں تک بات ہے اس فیصلے کو ریجیکٹ کرنے کی، یہ کیبنٹ کی طرف سے جیسے کہ آپ نے کہا یہ اسٹیٹمنٹ ایٹریبیوٹ کی گئی ہے ان کو، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ پہلے طے کرنا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اصل میں ہے کیا۔ اگر اس بات کے اوپر خود کورٹ کے اندر ہی تفریق ہے، اگر کچھ ججز خود اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پروسیڈنگز پچھلے چند دنوں میں ہوئی ہیں ان کا کوئی جواز ہی نہیں تھا، چونکہ پہلی جو پٹیشن جس کے نتیجے میں یہ کیس بعد میں آیا ہے وہ پہلے ہی 4-3 کے فیصلے سے ڈسمس ہو گیا تھا، تو پھر اس کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ آپ نے جہاں تک بات کی کہ حکومت کا اس معاملے پہ بات کرنے کا جواز، تو اے جی اٹارنی جنرل نے ریپرزنٹیشن کی ہے گورنمنٹ کی کافی ٹھوس طریقے سے پچھلے چند دنوں میں، اور یہ اس پہ اس لیے یہ بات کرنا اور واضح بات کرنا اور سٹانس لینا آج ضروری اس لیے ہے کیونکہ اگر اس طریقے سے سپریم کورٹ کو رن کیا جائے گا جس کے نتیجے میں ایک کرائسس کی ریزولوشن کے بجائے مزید بحران پیدا ہوگا، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، حکومت کی بھی ہے، بطور سیاسی جماعت بھی ہے، پارلیمان کی اجتماعی ذمہ داری بھی ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ عمر عطا بندیال صاحب نے بطور چیف جسٹس جتنے بھی اقدامات اٹھائے ہیں اس نے اس چیز کو، اس تاثر کو فروغ دیا۔ انہوں نے یہ تاثر بھی ختم کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی کہ کورٹ میں کوئی تقسیم نہیں ہے، یا اس تاثر کو بھی ختم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ لائک مائنڈڈ ججز جو ہیں وہ ان کا ہی ایک گروپ نہیں سب کچھ چلا رہا، کہ کچھ ججز جن کے اوپر بہت سنگین الزامات ہیں کہ ان کو بھی ان کے اوپر الزامات کو پھرولا جائے گا، اس کی انویسٹیگیشن ہوگی۔ میں بہت جلد یہ 1-2 چیزوں کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ آپ نے دیکھا کہ اگر کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کر کے آرٹیکل 63A کو ری رائٹ نہ کیا گیا ہوتا تو پنجاب کی حکومت مسلم لیگ نون کی کبھی گری ہی نہ ہوتی۔ اس ٹائم الیکشنز بھی تو ہونے تھے، وہ بائی الیکشنز ہار گئے، نمبرز ان کے حق میں چلے گئے۔ دیکھیے اس ٹائم پہ پنجاب کی حکومت نہ کی ہوتی تو ڈیزالو نہ ہوئی ہوتی۔ اس کے بعد میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں، دیکھیے آپ نے اس کے بعد دیکھا کہ منصور علی شاہ صاحب نے اور مندو خیل صاحب نے ایک آرڈر لکھا جس میں نے کہا 4-3 کا فیصلہ اور 1 مین شو کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ چیف جسٹس نے ایک 3 ممبر بینچ جس میں سے 2 بینچ ممبرز اس سے بھی ریکیوز کر کے انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اور جسٹس امین الدین نے 2-1 کی میجورٹی کے ساتھ ایک فیصلہ چند دن پہلے لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ جب تک سو موٹو پاورز کے اوپر رولز کا جائزہ ہم نہ لیں تب تک آپ ابھی 184(3) کے سارے کیسز کو سسپینڈ کر دیں اس کی ہیئرنگ۔ انہوں نے اس کو بھی پہلے ایک سرکولر کے تحت ریجیکٹ کیا، اور آج پھر کل جب یہ سوال کورٹ میں اٹھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جی ایک ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہے، مگر آج اسی کی کانٹرڈکشن میں جب انہوں نے الیکشن کا کیس کا فیصلہ کر دیا تو جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین کے فیصلے کو ریویو کرنے کے لیے اس کیس کو آگے چلانے کے لیے 6 ممبر بینچ تشکیل دیا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے حکومت کی جو استدعا تھی کہ آپ فل بینچ ایڈریس آل آف دیز ایشوز ویری کوئکلی، مسترد کرنے کا مطلب کیا ہے ایک جملے میں مجھے بتائیں۔ آئی ہیو ٹو موو آن ٹو اسد صاحب۔ اس کا بڑا کلیئر مقصد ہے، ہمارا ابھی بھی یہ موقف ہے کہ جو انیشل پٹیشن تھی وہ 4-3 کے فیصلے سے ڈسمس ہو گئی تھی، اس لیے ان پروسیڈنگز کا اور اس آرڈر کا کوئی جواز نہیں بنتا، اور یہ گورنمنٹ کا۔ اسد صاحب آپ نے بلال صاحب کی گفتگو سنی سر، کہ یہ پروسیڈنگز، یہ ججمنٹ، اس کا کوئی مقصد نہیں بنتا، مسترد کر دیا ہے وفاقی کابینہ نے۔ سر آپ اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ باقی آپ نے سن لیا، بلال صاحب نے جو پوائنٹس ہائی لائٹ کیے اور بہت ان میں سے ہم کہہ سکتے ہیں بہت ویلڈ بھی انہوں نے ایشوز ہائی لائٹ کیے۔ جی بغیر کسی شک کے بلال صاحب کے جو تمام نکات ہیں وہ قابل توجہ ہیں۔ جہاں تک وفاقی کابینہ کا کوئی عدالت عظمیٰ کا فیصلہ مسترد کرنا ہے تو یہ تو آپ پیغام دے رہے ہیں پاکستان کے تمام شہریوں کو کہ یہ شاید ایک ثوابدیدی عمل ہے کہ عدالت عظمیٰ کے فیصلوں پر عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، کہ ہماری پسند کے مطابق یا اگر بینچ ہمارے پسند کے مطابق اس کو تشکیل نہیں دیا جاتا تو ہم بھی انفرادی طور پہ ان فیصلوں کو مسترد کر سکتے ہیں۔ جہاں تک 4-3 کی اور 3-2 کی بات ہے، 27-2 کا آرڈر ہے، سب کے سامنے ہے، جس میں تمام جج صاحبان نے متفق ہو کے کہا کہ اس بینچ کو ریکانسٹیٹیوٹ کر دیا جائے۔ یا تو کوئی قانون ہوتا، یا کوئی فیصلہ ہوتا، کوئی پریسیڈنٹ ہوتا، کوئی رجحان ہوتا جو کہ کہتا ہے کہ آپ اس چیز کے ذریعے اپنے مطابق ایک بینچ کو تشکیل دے سکتے ہیں۔ جہاں تک دوسری بات ہے کہ جی جس طرح کے بینچز فارم ہوئے، کس طرح فارم ہو رہے ہیں، وہاں بھی 5 ممبران کا فیصلہ ہے، عدالت عظمیٰ کا فیصلہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان ماسٹر آف دا روسٹر ہوتا ہے، انہی کی ثوابدید ہوتی ہے وہ کس طرح بینچ کو فارم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر فل کورٹ ہو تو اس میں تمام جج صاحبان کو اگر شامل ہو کے فیصلہ دے دیتے، اس کی بھی لیکن اتنی ہی حیثیت ہوتی
یہ کہنا کہ جی ایک جمہوری عمل ہے تو وہ تو جی ڈوسو جو کیس تھا یا تمیز الدین کیس تھا، یہ سارے فل کورٹ کیسز تھے، اور جو جمہوریت کے لیے نتیجہ تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ بے بنیاد وجوہات کو اس طرح نہیں استعمال کرنا چاہیے. یاد رہے کہ جب سوری صاحب کی رولنگ میں اتنا ہی غلط اور اتنا ہی بغیر کسی قانون کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے آئین کی خلاف ورزی کی تھی، تو تب نہ تو فل کورٹ کا بیانیہ بنا تھا، نہ تو بینچز کا بیانیہ بنا تھا، نہ تو سو موٹو کا غلط اختیار کا بیانیہ بنا تھا. تو اب کیوں بن رہا ہے؟ اور اس سے جو آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک آپ کے پروگرام پہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ایک احترام کا رشتہ ہوتا ہے ہر شہری کا عدالت عظمیٰ کی طرف. عدالت عظمیٰ کے پاس فوج نہیں ہے، عدالت عظمیٰ کے پاس مالی وسائل نہیں ہے. تو جب وفاقی کابینہ اس طرح فیصلہ مسترد کرے گی تو آپ نہ صرف اپنے اداروں کو ڈی لیجٹمائز کر رہے ہیں، آئین کی اور قانون کی بالادستی کے لیے بھی یہ بہت بہت ایک منفی رجحان ہے. اس میں آگے نہیں بڑھنا چاہیے. قاسم سوری صاحب کا فیصلہ سر، ویسے تو اسد صاحب نے بہت سے پوائنٹس اٹھائے ہیں، بٹ اف آئی کین جسٹ بگن ود دس سر، قاسم سوری والا فیصلہ بھی تو انہی ججز نے دیا تھا، اس کو آپ نے ویلکم کیا، اس وقت آپ نے کہا صحیح فیصلہ ہے. آج وہی ججز ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں پسند نہیں ہے. بات یہ اور مطلب کہ آپ سب پہ سوال اٹھا رہے ہیں نا سر ان کے کانڈکٹ پہ. آپ مجھے بتائیں کہ چند ججز کا آپ ایک روایت چیف جسٹس بندیال نے پچھلے یا تو ایسا ہوتا انہوں نے کیا یہ روایت قائم نہیں کی؟ کون سی روایت سر؟ کہ چند مخصوص ججز کو سارے اہم کیسز، سارے پولیٹیکل نوعیت کے کیسز. کیا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے سپریم کورٹ میں؟ دیکھیے بات پہلی دفعہ کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ بار بار سینئر پروینی جج جو آپ کے سیکنڈ اور تھرڈ سینئر موسٹ ججز ہیں سپریم کورٹ کے، جس میں فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس طارق مسعود، وہ بار بار نظر انداز ہوتے ہیں اس طرح کے کیسز میں. بار بار ایک ہی قسم کا بینچ، ایک ہی قسم کا بینچ. اگر آپ نہیں میں سوال پوچھ رہی ہوں سر، تو سر مطلب کہ آپ کو یو آر فیلنگ دی انجسٹس آن بہاف آف قاضی فائز عیسیٰ صاحب اینڈ دی ریسٹ؟ No, we are feeling the injustice on behalf of the legitimacy of the Supreme Court, which is being constantly undermined by the Chief Justice himself. So you're saying that the Supreme Court is not legitimate? نہیں the Chief Justice اس کے فیصلوں کی legitimacy کو undermine Chief Justice کے اقدامات خود کر رہے ہیں، بار بار کر رہے ہیں. آپ اپنے بنچ فارمیشن سے وہ کچھ چیزوں پہ ایک ڈھٹائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. دیکھیے مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. نہیں دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آج جس طرح جو دوسرا فیصلہ جس میں انہوں نے وہ ایک حافظ قرآن کے مارکس کا فیصلہ تھا، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین نے 184(3) کے حوالے سے آرڈر پاس کیا تھا، تو اسی کیس کو آگے چلانے کے لیے جب ایک 6 ممبر بینچ فارم کیا گیا تو جسٹس یہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ چیف جسٹس نے یہ پیغام دیا کہ میں ان 2 ججز کو جن نے یہ فیصلہ لکھا جو وہ نہیں جس سے اتفاق کرتے، ان کو نہ صرف اس بینچ سے نکالوں گا، میں مظاہر نقوی صاحب جیسے کانٹروورشل جج کو جن کا معاملہ ابھی بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں وہ نہیں چلا رہے چیف جسٹس بندیال، وہ ان کو میں بٹھاؤں گا. یہ ایک کلیئر میسیجنگ ہے. اس سے یہ باقاعدہ خود اس تاثر کو سٹوک کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ از بینگ رن بائی اے فیو ججز. وہ اس تاثر کو سٹوک کر رہے ہیں کہ سم ججز آر مور ایکول دین ادرس. وہ اس تاثر کو خود سٹوک کر رہے ہیں کہ وہ ایک اپنی فیفڈم کی طرح کورٹ کو چلا رہے ہیں. اس سے ادارے کو نقصان ہے، سپریم کورٹ کو نقصان ہے. دیکھیے اس لیے ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ اگر فل کورٹ کا فیصلہ ہوتا تو آج ہمارے پاس بھی اس پہ انگلی اٹھانے کا موقع نہ پیدا. سر ہمیں جوائن کیا حسان خاور صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. ویلکم ٹو دی شو حسان صاحب. جی حسان صاحب، فیصلہ آ گیا پنجاب کے حوالے سے، تو سپریم کورٹ نے الیکشنز آرڈر کر دیے ہیں. ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے یا وفاقی کابینہ نے مسترد کر دیا فیصلہ. سر پاکستان تحریک انصاف کو اب آر یو کانفیڈنٹ کہ الیکشن تاریخ پہ ہو جائیں گے یا ابھی بھی کوئی ابہام رہ گیا ہے؟ سر دیکھیں، سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا اس کے بعد تو آج کوئی ابہام باقی نہیں رہا. اور اگر اس ملک میں آئین کا نظام چلنا ہے تو ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا. باقی کابینہ تو خود اس میں پارٹی بن رہی ہے. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کسی مجرم کے خلاف سزا سنائی جائے تو وہ کہے میں اس فیصلے کو مسترد کرتا ہوں. ظاہر ہے کہ وہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے تھے، آئین کو اوور رول کرنا چاہتے تھے، اور وہ کوشش ناکام ہو گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آج 6 ممبر کا بینچ بنا ہے یہ بھی عارفہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو جو فل کورٹ کی لوگ بات کر رہے ہیں اس کی حقیقت بھی سامنے آ جاتی ہے.
کیونکہ جسٹس شاہد وحید صاحب پہلے اپنا دے چکے تھے ذہن اور چیف جسٹس بھی اس بینچ میں شامل نہیں ہے، تو یہ مل کے قریباً 8 جج بن جاتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایون جو باقی 7 جج بھی رہ گئے، اگر یہ فل کورٹ بھی بنتی تو کوئی سپریم کورٹ کا ایسا جج نہیں ہے جو جانتے بوجھتے یہ کہے کہ آئین کے آرٹیکل 224 کو آپ وائلیٹ کر دیں. تو میرے خیال میں کہ اس پوائنٹ آف لا کے اوپر پوری سپریم کورٹ ہی کرتے اس کو کوئی ڈویژن ہے. جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک. ویل بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں بلال کیانی صاحب سے، حسان خاور صاحب سے اور بیرسٹر اسد رحیم خان صاحب سے. بلال صاحب، لیگل ایشوز اگر ہم تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ دیں، بڑا مشکل ہے آج کل. سر بات تو الیکشنز کی ہے، آپ نے الیکشنز کروانے ہیں یا نہیں کروانے؟ جی دیکھیے، اور آپ اگر جو کہتے ہیں کہ ہم تاخیر کر دیں تو سر پھر کیا گارنٹی ہے؟ یہی ریزننگ آپ اکتوبر میں کہیں گے ہم 6 مہینے اور آگے کریں، آپ کو کون روکے گا؟ جی دیکھیے، اس میں جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ یہ اس کیس کی پروسیڈنگ سے پہلے بھی یہ بحث چل رہی تھی اور حکومت نے اپنا موقف، جب الیکشن کمیشن نے اور حکومت کے درمیان آپ نے دیکھا تھا کورسپونڈنس بھی ہوئی تھی، پھر الیکشن کمیشن نے کچھ میٹنگز بھی کی تھیں، اس میں حکومت کے اداروں کو بلایا تھا، تو اس میں 2-3 نکات تھے. ایک تو سیکیورٹی سچویشن تھی، ایک فنڈز کی فراہمی تھی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ایک سوال تھا کہ نگراں حکومتیں کیا پاکستان میں جب بھی انتخابات ہونے تھے تو نگراں حکومتوں کے انڈر ہونے تھے، تو کیا وفاقی حکومت کے یا جو نیشنل اسمبلی کے الیکشنز ہیں اگر وہ صوبائی کے پی اور پنجاب کے الیکشن سے علیحدہ ہوتے ہیں تو ٹیکنیکل پوائنٹ آپ لوگوں نے کورٹ میں اٹھایا تھا یہ کیئر ٹیکر؟ جی میں ول ہیو ٹو چیک ہماری پٹیشن کا، مگر آپ نے چونکہ بات کیا کہ الیکشنز اور آپ نے کہا تھا قانونی چیز سے ہٹ کے، تو میں آپ سے اس لیے چونکہ یہ بات پہلے زیر بحث آئی تھی اور اس کے اندر یہ بات ریز ہوئی تھی کہ یہ چیز بھی دیکھنی ہوگی کہ whether that is possible apart from the technicalities and the legalities and what's possible. ایک یہ بھی سوال اٹھا تھا کہ اگر آپ کے الیکشن سائیکل آؤٹ آف سنک ہو جاتے ہیں تو ایک تو اس کے اخراجات 3 ٹائمز ہوں گے، بیکاز پنجاب کا علیحدہ ڈیٹ پہ ہوتا ہے، پھر کے پی کا علیحدہ پہ، پھر نیشنل اسمبلی کا. مگر اس کے علاوہ اگر ہمیشہ پنجاب کے الیکشنز ایک فرنٹ رنر بن جاتے ہیں باقی انتخابات کے لیے تو پھر دے ول بیکم دا لیڈنگ الیکشنز، دے ول بیکم دا ڈٹرمننگ الیکشنز ایز ویل. یہ بھی ایک اضافی نقطہ ہے. تو دیکھیے، حکومت ہمیشہ ہم نے کہا ہے کہ ہم الیکشن چاہتے ہیں، ساتھ ساتھ اور جب بھی آئین کی یقیناً 90 روز کی ایک شک ہے، مگر باقی یہ شکیں بھی موجود ہیں کہ فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونے چاہیے. اس میں الیکشن کمیشن کی سیٹسفیکشن ضروری ہے، ساتھ ہی نگراں حکومت کی شک جو ہے وہ اہم ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ جانتی ہیں کہ سینسس کی ایک پروسیس جو ہے وہ جاری ہے ملک میں، اور اس کے وہ بھی کام پارٹلی ہو گیا ہے، اس کے اندر بھی کافی ریسورسز استعمال ہو رہی ہیں. اور آپ یہ جانتے ہیں آپ ڈرتے نہیں ہیں الیکشن؟ نہیں جی بالکل نہیں، ہم ایک سیاسی جماعت ہیں. انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہوں گے ہم ڈٹ کے لڑیں گے. ہم تاریخی طور پہ ملک میں آپ جتنی جماعتیں دیکھ لیں سب سے کامیاب تاریخی طور پہ رہی ہیں، ہم رہے ہیں. اور انشاءاللہ جب بھی انتخاب نہیں ہے کہ آپ الیکشن ہار جائیں گے، یہ وجہ بھی نہیں ہے اور مطلب ہاریں گے نہیں، یہ کوئی وجہ نہیں. دیکھیے ہم الیکشن ڈٹ کے لڑیں گے. نہیں جی انشاءاللہ جیتیں گے. حسان صاحب، آپ نے گفتگو سنی بلال صاحب کی، وہ کہتے ہیں ہم ڈرے نہیں ہیں. یہ آپ ایسے ہی آپ لوگ گفتگو کرتے رہتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ یہ ہار رہے ہیں اس لیے الیکشن نہیں کراتے. مجھے ہمدردی ہے بلال صاحب سے کہ ان کو اپنی پارٹی کا یہ جو موقف ہے وہ ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ بلال صاحب بڑے ریزنیبل آدمی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پوری دنیا کو پتہ ہے نا کہ اس وقت مسئلہ کیا ہے. مسئلہ تو الیکشن کا فرق ہے. اب چاہے ہم جو بھی ادھر بیٹھ کے بات کر لیں، یہ بات یہ ہے کہ دیکھیں اس میں ایک جو ہے نا پرنسپل طے کرنا، اور پرنسپل یہ طے کرنا ہے کہ آپ کوئی انتظامی بہانے بنا کر کیا آئین کی شکلوں کو اوور رول کر سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ آج طے کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کر سکتے ہیں تو پھر اس ملک میں الیکشن کسی کی مرضی سے نہیں ہونے تھے، ورنہ الیکشن نہیں ہونے تھے. کیونکہ سیکورٹی کا بہانہ، بجٹ کا بہانہ بھی دیا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ساتھ ہی ہوں گے، جہاں کے انتخابات ہوں گے وہاں نگراں حکومت ہوگی. جب بائی الیکشن ہوتے ہیں پھر تو نگراں حکومت نہیں ہوتی، اور ہوتے ہیں نا بائی الیکشن. ہم نے جو پنجاب کا ضمنی انتخاب لڑا 17 جولائی کو، وہ حمزہ شہباز کی حکومت میں لڑا، جب ان کو لیو آف لائف دی گئی تھی عدالت سے. تو یہ بھی سب کے سامنے ہے. تو یہ کوئی بات یہ حسان صاحب کین آئی جسٹ ٹیک دس پوائنٹ ٹو بلال صاحب اف یو الاو می. بلال صاحب، ضمنی انتخابات بھی تو ہوتے، کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہوتی. آپ الیکشن کا رزلٹ آپ نے مانے اور بڑی گریسفلی ایکسیپٹ کیا
جو جولائی میں پنجاب کے بائی الیکشنز آپ لوگوں کی پارٹی ہاری تھی. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ بائی الیکشنز کے حوالے سے کوئی آئین میں اس طرح کی شک نہیں ہے کہ نگراں حکومتوں کی موجودگی کے اندر ہی بائی الیکشنز ہونے ضروری ہیں. اچھا یہ آپ کہہ رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے. اسد صاحب یہ کتنا اہم کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے بلال صاحب جس کا ذکر کر رہے ہیں کہ جی جو آئین کی یہ شک ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہر جگہ ہونی بہت ضروری ہیں اور وہ 90 days کی کنڈیشن کو اوور رائڈ کرتے ہیں نوے if I understand his argument correctly. جی اس میں مجھے بھی کچھ توجہ دینی ہوگی کہ یہ کون سی شک ہے کہ جو عبوری حکومت ہے اس کو وفاقی سطح پہ بھی ہونا ہوگا اور صوبائی سطح پہ بھی ہونا ہوگا. یاد رہے کہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے اور 18ویں ترمیم کے بعد تو یہ جو رجحان ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. جو صوبائی اسمبلی کے تحلیل کے حوالے سے قوانین ہیں اور قومی اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے قوانین ہیں وہ بالکل مختلف ہیں اور ان میں تفریق کرنا بہت زیادہ اہم ہے. دے آر ڈسٹنکٹ اینڈ سیلف کنٹینڈ. تو حالانکہ انتظامیہ کے طور پہ یہ بہت آسان ہوتا اور اچھا ہوتا کہ وفاقی سطح اور صوبائی سطح پہ اسی وقت انتخابات ہوتے. جو اولین ترجیح والا کانسٹیٹیوشنل کمانڈ ہے وہ یہی ہے کہ 90 دن میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات آپ کو کرانے ہیں اور 90 دن کی ہی مدت ہے عبوری حکومت کی. ورنہ اگر آپ کا ایک فعال پارلیمانی نظام ہے تو عبوری نمائندوں کی اس کی کوئی حیثیت زیادہ نہیں اس سے زیادہ کہ آپ انتخابات کرائیں. تو سب سے پہلے تو یہ سوال ہے کہ 90 دن کے بعد ان عبوری حکومتوں کی کوئی قانونی حیثیت نہیں رہے گی. جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا الیکٹورل کالج پر نامکمل رہے گا. اس میں اور بھی کئی چیزیں ہیں, اس میں صدر کا بھی انتخاب ہے. تو جب آپ آئین کو کسی سلیکٹیو طور پہ اس پر عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کا جو سارا نظام ہے وہ پھر اس پر ایک طرح سے ایک خطرہ چھا جاتا ہے کہ کیا اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے. ان دا ہولسٹک سینس بہتر یہ ہوگا کہ اب آپ انتخابات کی طرف بڑھیں, عدالت عظمیٰ کے فیصلے پر عمل کریں اور وفاقی کابینہ کا اس میں بہت بڑا کردار ہے. اب اس فیصلے کو متنازع نہ کریں. اس میں عدلیہ کی جو ڈی لیجٹمائزیشن ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے. جی ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک. ویل بیک. ویلکم بیک ناظرین. اب گفتگو کر رہے ہیں بلال کیانی صاحب سے, حسان خاور صاحب سے اور اسد رحیم خان صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو آج کا فیصلہ آیا ہے. بلال صاحب اتنے ہی ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں, آپ کو کنسرنز ہیں, بات کر لیں ان سے بیٹھ کے, نہ سپریم کورٹ کے اوپر بھی اتنا بوجھ ڈالیں, نہ پریشر ڈالیں, مارشل لا ہی نہ لگ جائے. سر اتنی لڑائیاں کر رہے ہیں آپ سب آپس میں, کن کے ساتھ بیٹھ جائیں؟ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ جائیں, بات کر لیں. 2008 میں بھی یہی ہوا تھا. Nobody had an issue کہ الیکشن ڈیلے ہوئے کیونکہ سب کا کنسنسس تھا. دیکھیے آپ نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب کا ایک جو سٹانس ہے اور ایک جو آٹوکریٹک طریقہ ہے, کبھی بھی نہ انہوں نے ہاتھ بڑھایا ہے, اور جو بڑھا ہوا ہاتھ الیکشنز کے لیے ہم بات کر لیں گے. نہیں دیکھیے بات یہ ہے ان کا ماضی جو ہے اس معاملے میں ریلائبل اور کریڈیبل نہیں ہے, اور ہم نے دیکھا ہے پہلے بھی نہیں رہا. دیکھیے میں پھر سے نہیں, دیکھیے وہ انہوں نے لیٹ سی اس میں حکومت کیا لائے عمل طے, اور حکومت نہیں صرف اتحادی کیا لائے عمل طے کرتے ہیں, کیونکہ خان صاحب نے ہمیشہ اس طرح کے معاملات میں پہلے بھی جب بھی حکومت نے ان کو اس طرح کی کسی قسم کی پیشکش کی ہے یا کوشش کی ہے تو خان صاحب نے اس کو ٹھکرایا ہی ہے یا اس ٹرسٹ کو توڑا ہی ہے. یہ ہم نے دیکھا تھا جب ایک دفعہ عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران اسد کیسر صاحب کے گھر پہ سارے ملے تھے, وہاں پہ کچھ باتیں طے پائی گئی تھیں, کچھ بلز کے حوالے سے, کچھ لیجسلیشن کے حوالے سے, مگر جو انہوں نے باہر آ کے کہا وہ بات بالکل علیحدہ تھی جو انہوں نے اندر کہی تھی. اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ بار بار جب بطور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے ہاتھ ملانے سے ریفیوز کیا. بالا کوٹ جیسے واقعے کے بعد بھی جب پارلیمان کی ایک میٹنگ ہوئی, آپ کی حکومت ہے نا, یہ تو پرانی بات ہے. تو دیکھیے ہم تو اس لیے کہہ رہے تھے کہ اب یہ معاملہ اول تو الیکشن کمیشن نے الیکشن کروانے ہیں, حکومت ہماری اور ہم بطور سیاسی جماعت جب بھی الیکشن ہوں گے وہ لڑیں گے. ہم نے اسی لیے اب کہا تھا کہ اب یہ معاملہ جب سپریم کورٹ میں آ گیا ہے تو اگر سپریم کورٹ یا تو لارجر بینچ بنا لیتی یا فل کورٹ بینچ بنا لیتی, اور اگر فل کورٹ نہ بناتی تو اے جی نے ایک آلٹرنیٹیو بھی پیش کیا تھا کہ ان 9 آپ ججز کو اگر علیحدہ کر دیں جو اس کیس میں کسی نہ کسی طرح شامل رہے ہیں. انیشلی بھی 9 ممبر بینچ تھا, پھر وہ کیس واپس
बेंच बनाने के लिए गया था, उनको अलग करके 6 जजेस का बेंच भी बना लें तो ये मामला बेहतर तरीके से हल हो जाता, मगर अनफॉर्चुनेटली आज एक बहरान है। जी हसन साहब, सर आप लोग अब कोशिश कर लें, कोई कंसेंसस क्रिएट कर लें, बाकी पार्टी से बात कर लें, सर मार्शल लॉ लग जाएगा जिस तरह ये हो रहा है सब कुछ। आरंट यू वरीड? देखिए बात ये है, मुल्क के हालात तो वाकई बड़े तशवीशनाक है, मुआशी तौर पे भी, सियासी तौर पे, लेकिन तो सर बात कर लेना। नहीं, बात उससे करें ना जो इलेक्शन करवाने पे तैयार हो ना, जो इलेक्शन करवाने पे तैयार ही नहीं है उससे क्या बात करें, जिसको वोट लेने से खौफ आता है उससे बात क्या करें? यानी कि आप भी बात करने को तैयार नहीं है, जो इमरान खान साहब कहते हैं कि हम बिल्कुल तैयार हैं, इलेक्शन के ऊपर बात करने को तैयार हैं, लेकिन आरिफा जब गवर्नमेंट का काम होता है ना मुज़ाकरात की दावत देना, हमने तो विलिंगनेस शो कर दी है, गवर्नमेंट हाथ बढ़ाएगी तो बैठ के बात करेंगे ना, या खुद जाके कहेंगे कि हम बात करने आ गए। और दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि नहीं ये मामला सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। अब मेरे ख्याल में बेहतर यही है कि ग्रेसफुली इस फैसले को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें और जाती मुफाद के लिए पूरे सिस्टम को जो है दाव पे ना लगाएं। भुट्टो साहब के नवासे ने तो मार्शल लॉ की धमकी वैसे ही दे दी है, ये भी एक तरीके अलमिया है, लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में कि चीजों को उस तरह सही सर। जी असद साहब, सर जस्ट इन टर्म्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सर अब एक फैसला आ गया है, ऑब्वियसली जो इख्तलाफात हमारे सामने हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, तो सर आपको लगता है कि अब कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा मूव हो सकता है, कोई ऐसा नया फैसला कोई सामने आ सकता है जिसकी वजह से फिर ये जो जजमेंट है 3 मेंबर्स बेंच की, इस पे फिर सवाल उठ जाए, कोई फिर से क्राइसिस खड़ा हो जाए? जी हाइपोथेटिकल्स पर और इतने तशवीशनाक हाइपोथेटिकल्स पर शायद नहीं बात करनी चाहिए, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहिए कि जो एतराज़ात उठाए जा रहे हैं इस फैसले के हवाले से, उनका कानूनी जो बुनियाद है वो नहीं है। बेशक आप तनकीद करें, बेशक आप कहें कि लाहे अमल इस तरह होना चाहिए था, लेकिन ये कहना कि जी बेंच दुरुस्त नहीं था, वो कहीं कोई कानून नहीं है और कोई प्रेसिडेंट नहीं है कि आपके मुताबिक बेंच बने। ये कहना कि जी जो जज साहिबान हैं वो शायद मुतनाज़ा हैं, आप अपने जो जज हैं उनका चुनाव नहीं कर सकते। ये कहना कि 4-3 था, 3-2 था, उसमें भी 27-2 का फैसला है जिसमें तमाम जज साहिबान ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब इस बेंच को रिकॉन्स्टिट्यूट करें, और वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब का इख्तियार है, आपको कानून में तरमीम लानी होगी, और जिस कानून को भी आपने टेबल किया है वो भी गलत है क्योंकि वो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के जरिए नहीं हो सकता, आइन में आपको तरमीम लाना होगा, क्योंकि जो आइटम 55 है और जो बाज मोहम्मद काकर साहब का फैसला है उसमें ये वाजे है कि अदालत उज़्मा के जो पावर्स हैं और जो जुरिस्डिक्शन है उस पर आप तब्दीली ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के जरिए नहीं कर सकते, और सो मोटो का भी ये एक इख्तियार है, प्रोसीजर नहीं है, तो आर्टिकल 191 का सहारा भी नहीं बनता। रह गई बात कि हमारे पार्लिमानी निज़ाम के लिए ये कितनी खुशाइन चीज़ है, ये है, लेकिन ये भी सवाल उठता है कि ये ना तो कोई कानूनी कॉम्प्लेक्सिटी का केस था, ना तो केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन का था, ये एक वाज़े कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड है कि इंतखाबात को 90 दिन में होना है। हमारी जो रियासती मशीनरी है उसने हाथ क्यों खड़े किए, और हमारे जो गवर्नर साहिबान थे उन्होंने क्यों नहीं वक्त पे तारीख का ऐलान किया। अब इस दलदल से निकलें, इंतखाबात करें और अपने पार्लिमानी निज़ाम में जो कुछ खो बैठा है इस पिछले साल में उसको बहाल करें। 20 seconds बिलाल साहब, if you want to say something. जी मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हसन खावर साहब आइन की बात कर रहे थे, आज इनके साथी आके चीखे मार मार के आइन की हुक्मरानी की बात कर रहे थे, और ये चंद हफ्ते बाद है उस अमल के जिसमें इमरान खान साहब ने आइन की धज्जियाँ उड़ाई, बार बार उड़ाई। पिछले साल साइफर जैसे झूठ की बुनियाद पे इन्होंने ही असेंबली को तहलील किया था, जो कि फिर रिवर्स हुई थी, इन्हें असेंबली को तोड़ा था और जो बाद में झूठ का एतराफ़ किया। इन्हीं इमरान खान साहब ने कानून के सामने पेश होने से बार बार उन्होंने इनकार किया, गिरफ्तारी देने से इनकार किया। तो देखिए ये बिल्कुल आइन के हामी नहीं है, आइन और कोर्ट्स इनके ताबे नहीं हो सकते, और मुझे उम्मीद है कि आगे सेंस विल प्रिवेल, इस तरीके से मामला हल नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 3 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही, वील बी बैक टुमारो टाइम।